क्या आप जानते हैं रमजान में कौन से अमाल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? ये वो राज हैं जो सिर्फ चंद लोग जानते हैं और ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आएं, देखते हैं कि रमजान कैसे आपके दिल, दिमाग और रूह को रमजानुल मुबारक इस्लामी साल का सबसे बाबरकत और मुक़द्दस महीना है, जिसे रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना कहा जाता है। ये वो अजीम वक्त है जिसका इंतज़ार हर मुसलमान पूरे साल करता है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें आम दिनों की निस्बत कई गुना ज़्यादा होती हैं। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये रूहानी तरबियत, नफ्स की इस्लाह और अल्लाह ताला के करीब होने का बेहतरीन मौका है। इस महीने में इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात को बदलकर इबादत, सब्र, शुक्र और नेकियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। रोज़ा इंसान को सब्र सिखाता है, उसे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाता है और उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि दुनिया की असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा हासिल करने में है। रमज़ान की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ, जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है। इस महीने में नेकियों का अज्र 70 गुना या इससे भी ज़्यादा कर दिया जाता है, जबकि एक नफिल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। यही वजह है कि रमज़ान में इबादत का शौक़ बढ़ जाता है और मसाजिद आबाद हो जाती हैं। लोग तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार, सदका व खैरात और दीगर नेक आमाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस महीने में शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नेकी करना आसान और गुनाहों से बचना। रमज़ान का असल मकसद तक़वा हासिल करना है। तक़वा का मतलब है अल्लाह का खौफ और हर काम में उसकी रज़ा को मुक़द्दम रखना। जब एक इंसान रोज़े की हालत में तन्हाई में भी पानी नहीं पीता, हालांकि कोई उसे देख नहीं रहा होता, तो ये उसके दिल में अल्लाह के खौफ और उसकी मौजूदगी के एहसास को मजबूत करता है। यही एहसास तक़वा की बुनियाद है। अगर कोई शख्स रमज़ान गुजारने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली महसूस करे, गुनाहों से बचने लगे और इबादत की तरफ राग़िब हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसने रमज़ान की रूह को पा लिया है। इस महीने में मुसलमानों के दरमियान भाईचारा और हमदर्दी का जज्बा भी बढ़ जाता है। इफ्तार के वक्त लोग एक दूसरे को याद करते हैं, गरीबों और मोहताजों की मदद करते हैं और इज्तिमाई तौर पर इबादत का एहतमाम करते हैं। ये महीना इंसान को सिर्फ अल्लाह से ही नहीं, बल्कि मुआशरे से भी जोड़ता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि दूसरों के दुख दर्द को महसूस करें, भूख और महरूमी का एहसास करें और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद करें। रमज़ान दरअसल एक तरबियती कैंप की तरह है, जो एक महीने तक इंसान की रूह, दिल और किरदार की इस्लाह करता है। अगर हम इस महीने को संजीदगी से गुजारें और इसमें सीखे गए असबाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार मौका देता है कि वो उसकी तरफ लौट आएं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और एक नई पाकीज़ा ज़िंदगी का आगाज़ करें। रमज़ानुल मुबारक का सबसे अहम और बुनियादी अमल रोज़ा रखना है, जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी और अखलाकी तरबियत है। जब एक मुसलमान तुलुए फ़ज्र से ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने, पीने और दीगर जायज़ ख्वाहिशात से भी रुक जाता है, तो वो दरअसल अपने नफ्स को काबू में करना सीख रहा होता है। रोज़ा इंसान को सब्र, बर्दाश्त और ख़ुद पर कंट्रोल की ताकत देता है, जो एक कामयाब और बाकिरदार ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। इससे रोज़े की अज़मत और अहमियत का अंदाज़ा होता है। दीगर इबादात लोगों को नज़र आ सकती हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है
جس کی حقیقت صرف بندہ اور اس کا رب ہی جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں بھی روزہ نہیں توڑتا تو یہ اس کے ایمان اور اللہ کے خوف کی دلیل ہے۔ یہی اخلاص اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی بھی تربیت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف بھوک اور پیاس برداشت کرے لیکن جھوٹ بولتا رہے، غیبت کرے، لڑائی جھگڑا کرے یا بری باتیں کرے تو اس کے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اصل روزہ وہ ہے جس میں انسان اپنی زبان، آنکھوں، کانوں اور دل کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو پاکیزہ اور صاف بنائیں، نہ کہ صرف چند گھنٹوں کے لیے خود کو محدود رکھیں۔ روزہ انسان کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ جب ایک شخص سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو ہمیشہ بھوک اور غربت کا شکار رہتے ہیں۔ یہی احساس اسے دوسروں کی مدد کرنے اور صدقہ و خیرات کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس طرح روزہ صرف ایک فرد کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ پورے معاشرے میں ہمدردی اور محبت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ بھی لحاظ سے بھی روزہ جسم کے لیے مفید ہے، لیکن اسلام میں اس کا اصل مقصد روح کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو ایک مومن کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور اس کی زندگی کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان رمضان میں اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، گناہوں سے بچے اور عبادت کا اہتمام کرے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتا ہے۔ روزہ دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا کرتا ہے جو اسے دنیا کی پریشانیوں سے اوپر اٹھا کر روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ نماز ایک ایسا رکن ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے، اور رمضان میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ روحانی سکون، دل کی صفائی اور دل کی تربیت کا ایک مکمل نظام ہے۔ رمضان میں نماز کی پابندی اور تراویح کے لیے وقت نکالنا بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اسے روزمرہ کی دنیاوی مصروفیات سے الگ کر کے اللہ کی رضا میں مشغول کرتا ہے۔ تراویح ایک خاص عبادت ہے جو صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ دل کو اللہ کی محبت میں ڈوبنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دل کی خشوع اور عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تراویح میں حصہ لینے والے ہر بندے کی نیت صرف اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور یہ عمل انسان کو دنیاوی فریبوں سے بچاتا ہے۔ دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور دل کی غفلت دور ہوتی ہے۔ رات کی یہ عبادت انسان کے اخلاق اور رویے کو بہتر بناتی ہے، کیونکہ جب انسان دن بھر کے بعد رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی، شکر گزاری اور صبر کی طاقت بڑھتی ہے۔ تراویح اور رات کی عبادت بندے کو گناہوں سے دور رکھتی ہے اور اس کے اعمال کی قبولیت میں اضافہ کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان ہر دن 5 بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ رمضان میں نماز کی پابندی کے ساتھ تراویح میں حصہ لینا ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے دل اور دماغ دونوں کو سکون دیتا ہے اور اسے روحانی ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ عبادت کے دوران انسان کے دل سے دنیاوی فکروں کا بوجھ کم ہوتا ہے، اور یہ عمل اسے ایک مکمل توازن اور سکون عطا کرتا ہے۔ تراویح میں قرآن کی تلاوت نہ صرف سنت رسول کی پیروی ہے بلکہ یہ دل کو روشنی، روح کو سکون اور انسان کے اعمال میں بہتری لانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی ہر آیت اور ہر حرف پر غور کرنا انسان کے دل میں اللہ کے قریب ہونے کی حس پیدا کرتا ہے۔ یہ عمل روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ
انسان کے اخلاق اور سلوک میں بہتری بھی لاتا ہے۔ نماز اور تراویح کے ذریعے انسان اپنے رب سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے اور دل کی فطری خامیوں کو دور کرتا ہے۔ مساجد میں رمضان کے دوران تراویح کے اجتماع کی خاص اہمیت ہے۔ یہ نہ صرف ایک فرد کی عبادت ہے بلکہ معاشرتی روحانی تربیت کا حصہ بھی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس طرح ایک جماعت کے طور پر عبادت کرنا دل میں محبت، بھائی چارہ اور روحانی جوش پیدا کرتا ہے۔ رمضان میں تراویح اور نماز کی پابندی بندے کے لیے سب سے پسندیدہ عمل بن جاتی ہے، کیونکہ یہ روح کی صفائی، دل کی پاکیزگی اور اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے۔ ہم نماز اور تراویح کے ذریعے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں صبر، شکر گزاری اور استقامت کی تربیت ملتی ہے۔ یہ عمل صرف رمضان تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انسان کی زندگی کا مستقل حصہ بن جانا چاہیے، تاکہ ہر دن اللہ کے قریب ہونے اور اس کی رضا کے حصول کا عمل جاری رہے۔ رمضان میں نماز اور تراویح کا اہتمام بندے کے دل اور روح کی تربیت کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور یہ عمل اللہ کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں بندے کا دل، زبان اور جسم سب اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو ہدایت، روشنی اور زندگی کے صحیح اصول سکھاتا ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت دیگر مہینوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہر لفظ اور ہر آیت پر غور کرنا انسان کے دل، دماغ اور روح کو سکون اور روشنی عطا کرتا ہے۔ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی ہے۔ رمضان میں قرآن کو روزانہ پڑھنا اور اس کے مفہوم پر غور کرنا بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن کی تلاوت اس مہینے میں زیادہ فضیلت اور اجر کی حامل ہے، کیونکہ ہر حرف کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ قرآن پڑھنے سے انسان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اس پر غور و فکر کرنا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا سب سے زیادہ اہم عمل ہے۔ تلاوت کے دوران دل کی توجہ اللہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے، اور بندہ اپنی کمزوریوں اور گناہوں پر غور کرتا ہے۔ روزانہ قرآن پڑھنا انسان کی اخلاقی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہر آیت میں نصیحت، ہدایت اور رہنمائی چھپی ہوئی ہے، جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں روشنی ڈالتی ہے۔ رمضان میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا انسان کو دنیاوی فریب اور شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، زبان سے نیکی کی باتیں نکلتی ہیں اور اعمال میں بہتری آتی ہے۔ اس عمل سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے خوف کا شعور دل میں گہرا ہو جاتا ہے۔ رمضان میں قرآن کے پورے ختم کرنے کی سنت بھی بہت اہم ہے۔ کئی مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ تراویح یا ذاتی عبادت کے دوران قرآن کا مکمل ختم کریں۔ یہ عمل محض رسم نہیں، بلکہ دل کی تربیت اور اللہ کی محبت کا مظاہرہ ہے۔ قرآن کی تلاوت انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ جب کوئی شخص دل کی توجہ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو ہر لفظ اس کے دل میں اثر چھوڑتا ہے اور اس کے کردار پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک مسلسل تربیتی عمل ہے جو انسان کے دل اور دماغ دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، انصاف، صبر، شکر گزاری اور انسانیت کی خدمت جیسے اہم اصول شامل ہیں۔ رمضان میں قرآن پڑھنے سے یہ اصول دل میں بس جاتے ہیں
اور انسان کی شخصیت میں نرمی اور مہربانی آتی ہے۔ قرآن نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ ایک عملی رہنما بھی ہے جو بندے کی زندگی کے ہر پہلو میں روشنی فراہم کرتی ہے۔ ہر مسلمان جو رمضان میں قرآن کی تلاوت پر دھیان دیتا ہے وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے، دل کی صفائی اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں روزہ، نماز، تراویح، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور دعا جیسے اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اگر ہم ان کو صرف رمضان تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر دن اللہ کی قربت، رحم اور مغفرت کا تحفہ ہے۔